बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, बलूचिस्तान फिर से दहशतगर्दी की लपेट में है, जहां गुज़श्ता दिनों में पेश आने वाले 3 बड़े वाक़यात ने सिक्योरिटी सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया। मंगी डैम, खुजदार और दीगर इलाकों में होने वाले इन हमलों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतअद्दिद जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इन वाक़यात के बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया। इनका कहना था कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान वतन के दिफा में 42 जानों की कुर्बानी दी गई, जबकि कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द भी मारे जा चुके हैं और दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। सवाल यह है कि दहशतगर्दी की इस नई लहर के पीछे कौन से अनासर हैं, बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें क्यों तेज़ हो रही हैं और रियासत इस चैलेंज से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे एक ऐसी पेशरफ्त की जिसने भारत के जराइम पेशा नेटवर्क्स पर आलमी तवज्जो मरकूज़ कर दी है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत कई भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ अब तक की गई सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई का ऐलान किया है। अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक की मुश्तरका कार्रवाई में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, जबकि अमरीकी फ़र्द जुर्म में कत्ल, मनशियात की स्मगलिंग, भत्ताखोरी, अगवा, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बैनुल-अक़वामी जराइम के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क्स कई बर्र-ए-आज़मों तक फैले हुए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। क्या ये कार्रवाइयाँ आलमी सतह पर मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ एक नए मरहले का आगाज़ हैं और इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? नाज़रीन, इसके बाद रुख करेंगे मशरिक़ वस्ता का, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए जनूबी ईरान में 80 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए हैं, जिनके अंदर तनसीबात पर हमले भी शामिल हैं और मिसाइल साइट्स पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन मराकज़ और साहिली निगरानी की तनसीबात भी शामिल हैं। जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि मुतअद्दिद शहरी इलाके भी मुतासिर हुए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे की जानिब से मिसाइल दागे और पासदाराने इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है और मुज़ाकरात अब बेसूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सफारतकारी का रास्ता क्या बंद हो चुका है या मशरिक़ वस्ता एक नई और वसी जंग के दहाने पर खड़ा हो गया है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर कुछ बात करेंगे भारतीय फिल्म सतलुज पर और इस पे जो पाबंदी आयद की गई है इसके हवाले से कुछ बात अपने माहिरीन के साथ करेंगे कि यह पाबंदी क्यों लगाई है हिंदुस्तान ने। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है एम्बेसडर रिटायर्ड JR बलोच, उनके साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैद नज़ीर और डॉक्टर मुनव्वर हसन, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। एम्बेसडर साहब, आपसे शुरू करूँगा। हमने आज बलूचिस्तान की सिचुएशन डिस्कस करनी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा अहम बयान आया अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो कहा कि MOU ख़त्म हो गया है, ईरानियों ने हमारा बड़ा वक्त ज़ाया किया है और अब हम जो है इन पे हमले करेंगे, और हमले किए भी, ईरान ने भी किए, अमेरिका ने भी किए। सर, ये बात किस तरफ जा रही है? शुक्रिया। देखिए जी, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है जी। मुझे कभी कभी लगता है कि न सिर्फ के स्पॉइलर बाहर बैठे हुए हैं वो, लेकिन वो कहीं अंदर भी हैं। और देखिए, इस वक्त फ़रीक़ैन को चाहिए था और ख़ास तौर पे ईरान को चाहिए था कि जिस तरह मुश्किल हालात में, ठीक है वो बहादुरी अपनी जगह पे है, हिकमत भी है उनकी, हमने बड़ी तारीफ भी उसकी की है, लेकिन यू हैव टू अपनी स्ट्रैटेजी को आपने बनाना होता है कि टाइमिंग क्या है। अभी तो उनके प्रोसेशन चल रहे हैं, नेटो की जो है वो चल रही है, मीटिंग चल रही है, एंड दिस इज व्हाट ही वांटेड टू प्रूव टू द नेटो पीपल कि आपने मुझे बिट्रे किया जबकि मैं आई एम फेस्ड विद अ वेरी एग्रेसिव एडवर्सरी, और उसने कहा भी। तो मेरे ख्याल में टाइमिंग्स बहुत या तो उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन का मसला है, जो उनकी डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है वो उनके लिए इशू है, लेकिन डेफिनेटली
پاکستان ایز اے میڈیٹر میں ایز اے سٹیزن کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے بہت اپنا جو ڈپلومیٹک سرمایہ بھی اس میں کیا ہے، وقت بھی کیا ہے، اٹینشن بھی کیا ہے، اور اپنی پریسٹیج بھی داؤ پہ لگائی ہے. تو اس میں ہمیں ایک بہتر توقع ہے کم از کم ایران سے آف اٹس سینکٹیٹی آف دا ایم او یو. بات یہ نا کہ جو کرواتا ہے سائن کیے ہمارے پرائم جی منسٹر نے، اور اس کی اس طرح وائلیشن ہوگی تو پھر اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ کہاں سے فائرنگ شروع ہوئی. تو میرے بالکل خیال ہمیں کہنا پڑے گا جب ہم ان کے حق میں اتنی ساری دعوے کرتے ہیں. آئی تھنک جہاں غلطی ہوگی وہاں بتانا پڑے گا. اور یہ واقع یہ تو بڑی واضح بات تھی کہ جواب دینا، کیونکہ وہ تو دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اگر ایم او یو کو دیکھیں تو وہ پورے پوائنٹ ہیں جو ایران چاہتا تھا. جی اب ایسے کو آپ آگ لگا دیں خود اپنے، تو پھر اس میں کوئی بندہ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا. آئی تھنک بالکل. پاکستان ہیز بین پشڈ انٹو لاٹ آف ڈیفیکلٹ سچویشن. جی امبیسڈر صاحب، یہ ایران کی طرف سے ایک ان پرووکڈ اٹیک ہو گیا یو ایس کے اوپر، اور اس کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا تو پھر مزید حملے قطر کے اوپر، بحرین کے اوپر ہو گئے. تو یہ تو ثالث کے اوپر ہی حملے شروع کر دیے ایران نے. تو یہ کس اسٹریٹجی کی طرف اشارہ کرتی ہے چیز؟ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. جی تو کمپلین نا جی، یہی میری کمپلین ہے ایز اے سٹیزن، کیونکہ سپورٹ کرتے رہے ہم ان کو اتنے بالکل سارے اپنی ٹاک شو میں. بالکل ہماری سانسیں پھوٹ جاتی تھیں ان کی حکمت کی باتیں کر کے. اب یہ تو اس کے برعکس ہے جو ہمارا توقعات تھی. ٹھیک ہے، اگر وہ گزر رہا ہے there are ways to caution them or to put them، یا آپ you pick up your hotline and talk to the Kuwaitis and Saudis کہ بھئی ہمارے یہ خلاف ہے. we are about to do that. نہیں، بیسیکلی I think they seem to be overreacting and I think estimating their جی strength. کہ اور شاید کچھ ایسے ہوں گے شاید اس میں ہلکے within their own system کہ اب ابنائے ہرموز ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، جی which is not the reality. It is far from reality. 40 کنٹریز کی جو بحری بیڑے ہیں یورپین کے، وہ تیار کھڑے ہیں کہ ہم ہرموز کو کھلوائیں گے اگر بات چیت صحیح نہیں ہوتی. تو اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ نیٹو میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی تک تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو they might even undertake now a naval operation against Iran and secure. ٹھیک ہے، نقصان تو پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے، بٹ I feel a very big battle. اور میں نے کہا بھی تھا کہ سب سے بڑا خطرہ مجھے یہ ہے کہ اگلی اگر جنگ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ابنائے ہرموز کے کنٹرول پہ ہوگی. اور I said کہ this is the most important. نیوکلیئر تو آلریڈی سیٹلڈ ہے ان کا. سو آئی تھنک اس میں آئی ڈونٹ تھنک، اینڈ آلسو ہمیں کم از کم مجھے ایز اے ناؤ فارمر ڈپلومیٹ اینڈ ناؤ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹرسٹ جی سی سی کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہے، جس کا تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. سوری وی ہیو ٹو ٹیک سائڈس. اگر لینے پڑے ہمیں سائڈس تو ویل ٹیک دا سائڈ اینڈ وی شوڈ ٹیک سائڈس. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر سعد نذیر، آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کے آؤں گا. قطر کے اوپر بھی حملہ کیا، بحرین کے اوپر بھی حملہ کیا، ایران کی طرف سے اٹیک جو تھے وہ شروع ہوئے، اور امریکہ نے یہ جو ایم او یو تھا اس کو امریکن پریزیڈنٹ نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. ایران کے ساتھ بہت ٹائم ضائع ہوا ہے اور اب ہم ان پہ حملے کریں گے، اور حملے شروع بھی ہو گئے. یہ ایران کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ یہ ان کالڈ فار تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ یہ بہت شکر ہے. جہاں تک ایم یو کا تعلق تھا تو یہ بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوا، اور پھر دونوں سائڈ جو تھے وہ اس کو ون ون سمجھ رہے تھے. اور اس کے بعد جو انٹرپریٹیشن کر رہے تھے تو وہ بھی اپنے لحاظ سے ایکسکیوز می جی وہ اپنے انداز سے ان کو انٹرپریٹیشن کر رہے تھے. لیکن جہاں تک زمینی حقائق کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 60 ڈیز کے لیے فری پیسج اپنا ہرمز سے یہ ایگری ہو چکا تھا. لیکن اگر وہاں پر ابھی فری پیسج نہیں ہے، اور وہاں پر قطر جو کہ میرے خیال میں ایران میں میڈییشن بھی انہوں نے کیا، اور بہت زیادہ انہوں نے جو ان کے فریز اکاؤنٹس تھے اس میں بھی کافی مدد کی. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے ٹینکرز کو، اور اب سعودی عرب کے ٹینکرز کو جو کہ پاکستان کی محنت سے انہوں نے اس جنگ کو اپنے تک نہیں پھیلایا، اور ایران کے خلاف انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے اور ان پر حملے بھی ہوتا رہے، تو میرے خیال میں کہ پاسداران آر کراسنگ دا لمٹس. اور جب وہ کراس لمٹ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی طاقت موجود ہے. پاسداران یا جو ایران ہے ان کے جو وار کا اسٹریٹجی تھا وہ ڈسرپشن کا تھا، اور اس ڈسرپشن کو انہوں نے سیز فائر کے بعد بھی جاری رکھا.
جبکہ امریکہ کا وار کا جو وہ تھا اسٹریٹجی تھی وہ ڈسٹرکشن کا تھا، اور ڈسٹرکشن وہ کر سکتے ہیں اگر یہ ڈسرپشن جاری رہی. تو میرے خیال میں کہ اس میں یہ جو سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے بتایا کہ میں جو امونی ہے وہ ابھی ختم ہو چکی ہے، تو اس کے بعد تو پھر جنگ ہے. اور کیا ایران اس حالت میں، جبکہ ان کا آج فیونرل کا وہ تھا اور بہت زیادہ پیغام دے رہے تھے، پولیٹیکل دے رہے تھے، اپنی اسٹرینتھ کی دے رہے تھے، عوام کی حمایت کی دے رہے تھے، تو کیا ابھی جنگ کو جاری رکھنا کیا ایران کے لیے یہ فائدہ مند ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل لیڈرشپ الگ ہے، اور جو پاسداران کا سلسلہ ہے اس لیے کہ جو رہبر ہے وہ تو منظر عام پر نہیں آتا، تو جو پاسداران کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ رہبر کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو تھوڑا بہت تعلق رہتا تھا یا کر سکتے تھے، یا نیا ڈیفنس آرکیٹیکچر وہاں پر بن سکتا تھا، اور اس سے خود کو دور کر رہے ہیں، اس لیے کہ قطر جیسا ملک جو پہلے بھی ایران کے قریب تھا، اور پھر جو تعلقات سعودی عرب کے تھے اس کو، اور پھر ایک اور چیز بھی تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ قرآن شریف کی آیت ہے اور وہ انہیں مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے، تو اس سے بھی ڈپلومیٹک ایک ڈیمپر آیا. اور تیسری بات ہے، قرآن کی آیت بالکل اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان میں سے ایک پیغام دینا میرے خیال میں کہ یہ مناسب نہیں تھا. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر جنگ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا جو ہے پھر اس کے خلاف ہوگی، اس لیے کہ اس دن ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی پر انٹرنیشنل سیمینار تھا، تو جو پروفیسر گاؤ ہے اور وہاں پر چائنیز سفیر بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ فری لینز اور فری واٹر پیسیجز اور فری فلو آف واٹر یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اور پاکستان اور چائنا اس میں اکٹھے ہیں. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر یہ روک لیتے ہیں تو دنیا کو کتنا نقصان، کتنا پین اٹھانا پڑتا ہے. اب صرف یہ بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی اور پھر ان کے جہازوں پر آپ ڈرون مار دیں اور اس کو ڈبو دیں، تو یہ تو مناسب رویہ نہیں ہے. اور یہی ہے کہ پھر اگر طاقت کا استعمال ہوا تو یہ پھر ذمہ داری ہوگی پاسداران پر، کیونکہ انہوں نے جو بہت مشکل سے جو تھا، بہت بات چیت کے بعد پاکستان نے بہت زیادہ محنت کی تھی، پاکستان نے دن رات ہی کیا تھا، باقی سسٹم پیچھے چلے گئے تھے، اور یہ بات چیت اور اس کو کامیاب بنانا تھا. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی ایک ایسا مقام ہے جو کہ جس کو ڈچ کرے ایران کی طرف سے، تو پاکستان کی جو ہمدردی ہے یا پاکستان کی جو وکالت تھی یا پاکستان جو ان کا سائیڈ لے رہا تھا یا باقی عرب ملکوں کو ان کے خلاف لڑنے سے روک رہا تھا، تو یہ سارے احسانات پہ فارغ ہو جائیں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. امبیسڈر صاحب، جیسے اشارہ کیا بریگیڈیئر صاحب نے، یہ جسٹیفیکیشن لوز کرتا نظر آ رہا ہے ایران اس ٹائم پہ، کیونکہ جن کے لیے واؤچ کیا اور جتنے حملے ہوئے ہم نے دیکھا کے ایس اے نے ریسٹرینٹ دکھایا، جی سی سی کنٹریز نے ریسٹرینٹ دکھایا، صرف آنے والے جو پروجیکٹائلز تھے ان کو نشانہ بنایا تاکہ ان کے ملک میں نقصان نہ ہو، ادروائز کوئی ایران کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا، اور پاکستان کا بڑا مین رول تھا اس کے اندر. تو ایران لیوریج لوز کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو. اس سے جو پبلک اوپینین ہے ان ملکوں کی جو بہت زیادہ ہول ہارٹیڈلی انکلوڈنگ دیئر میڈیا، پاکستان از اے پرائمری ایگزامپل، بہت زیادہ ہم نے انویسٹ کیا اس کے اندر اپنی انرجیز کو،
اور رسپانس جو ملا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اور اسٹریٹجی وائز بھی اگر اس کو دیکھیں تو اب امریکہ کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو گیا پوری دنیا کے آگے کہ انہوں نے جو ہی اپنا بحری بیڑا ابراہم لنکن پانیوں میں سے نکال کے سائڈ پہ کیا, ساتھ ہی انہوں نے ایگریشن دکھا دیا, اور فیوچر کے لیے آبنائے ہرمز کا کنٹرول اگر ایران اپنے پاس رکھنا چاہے تو یہ خطے کے لیے, دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا؟ Definitely, that is the point Israel wanted to tell, اور ہمیشہ یہی ان کا نیریٹو رہا ہے کہ اسرائیل نہیں, ایران سب سے بڑا خطرہ ہے عرب ملکوں کے لیے اور دنیا کے لیے. تو اگر یہ جو ایگریشن ہوا ہے, اور ابھی میں پڑھ رہا تھا 14 پوائنٹس میں 0.5 بڑا کلیئر ہے کہ ایران کی جواب داری ہے کہ وہ سیف پیسج کی ارینجمنٹ کرے گا. ارینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیکس لو, بتا لو, یا آپ سے پوچھیں اس کے بعد جائیں, یا اگر پوچھنے کا بھی I'm sure کوئی ایس او پیز ہوتے ہیں مرکنٹائل, یا جس طرح جب پیسج ہوتا ہے کوئی وہ ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک جو سویلین شپ ہوگا, how will it show any aggression؟ بالکل. تو there must be some communication. اگر گیپ ہے اس کا مطلب نہیں you reinitiate aggression, and that too against those two countries جو کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. اور پاکستان کا کوئی شک نہیں بہت بڑا رول ہے کہ to contain the war. یہ کہاں پہنچ جاتی مجھے بتائیے کہ جو جتنا بھی کچھ ان کے پاس تھا, they never replied except for one country, JCC کے جس سے جاتے رہے, اس کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ آگ بجھانے والے کو انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے, جو بندہ آگ لگائے گا اپنے گھر کو, بندہ کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ So I think it's disappointing. جی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اس طرح تو میڈیٹرز کے لیے بھی کہ پوائنٹ کیا سامنے رکھیں گے, اور گارنٹیز ظاہر ہے صرف ان دونوں ممالک کی نہیں تھی, گارنٹیز تو بالکل میڈیٹرز کی بھی تھیں. انہوں نے بھی کنونس کیا اکراس دا ٹیبل بیٹھی ہوئی پارٹیز کو. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ کچھ گرین لینڈ کا بھی ذکر کر دیا امریکن پریزیڈنٹ نے, کہا کہ ہمارے لیے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسپین سے تعلق جو ہے وہ ہم نہیں رکھیں گے, اور نیٹو کی طرف بھی اشارہ کیا کہ نیٹو کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں نیٹو کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری سٹیٹمنٹس کتنی اہم ہیں, کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ دیکھو جو ٹرمپ صاحب کے کچھ گلے تو تھے نیٹو سے, جی, اس لیے کہ جو نیٹو ممالک تھے وہ جو ایران کے خلاف جنگ تھا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے, اور ظاہر ہے کہ نیٹو کا ایک بہت بڑا ممبر حالت جنگ میں تھا جو کہ امریکہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان پر احسان کر رہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں یورپ کی, آپ نے کبھی ہماری حفاظت نہیں کی, اور جب ہماری ضرورت پڑی تو آپ دور بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گرین لینڈ کی ہے اور اس پر جو ڈینش ان کا ظاہر ہے کہ ان کا علاقہ سمجھا جاتا ہے, پورا یورپ ان کو ان کا حصہ سمجھتے ہیں, تو وہاں پر جو وہ کہتے ہیں سیکیورٹی ریزنز کے لیے ہم اپنے پوسٹ ادھر قائم کریں گے, اور جو روس کی طرف سے خطرہ ہے اس کو روکیں گے, جو اس کے لیے وہ وجوہات دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف پر یوکرین میں جو جنگ ہے جو کہ بالکل یورپ کے دروازے پر ہے, اس کو یورپ تو سپورٹ کر رہا ہے ہول ہارٹیڈلی. لیکن پھر ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی ہے کہ ابھی آپ اپنے بجٹ کو 5% ڈیفنس بجٹ کو بڑھا لے, اور جو یوکرین کا امداد ہے یا ان کو جو ویپن وغیرہ دینا ہے تو اس کو زیادہ کر لے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ترکی تھا, ترکی پر انہوں نے یہ F-35 کی پابندی لگائی تھی اس لیے کہ انہوں نے روس سے S-400 سسٹم لیا ہوا تھا, لیکن ابھی وہ اس نے کہا کہ نہیں یہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم اگر اوورآل اس کو دیکھا جائے تو ٹرمپ صاحب پہلے بھی جو یورپ کا جو طریقہ کار ہے, پہلے یہ جو یورپین یونین بنا اور پھر اس پہ یو کے داخل ہو گئے, پھر ادھر سے ساری اس میں سے پھر نکل گیا ایک کرنسی وغیرہ سے. تو اب لگتا ہے کہ جو یو کے کی جو پالیسی ہے وہ تو امریکہ اور یورپ کی اس کی پالیسی ایک ہے, لیکن جرمنی فرانس وغیرہ اس کی پالیسی ان سے الگ ہے. اور یہی بات ہے کہ ابھی جو ترکی میں بھی جو وہاں پر مظاہرے ہو گئے, اور مظاہرے میں یہی تھا کہ نیٹو جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی اے کلر مشین, اور پلس اس کو جو فنڈنگ ہے وہ کم کر دو اس لیے کہ کوئی جنگ نہیں ہے. اور تیسری بات ہے کہ اٹ از ناٹ آلویز ان وار,
تو بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی جو کہ اس موقع پر ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ یورپین پاپولیشن بھی میرے خیال میں کہ جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان کو بھی خطرہ ہے اس لیے کہ ان کے انڈسٹری کو کافی نقصان پہنچا. جو وہاں پر نارڈ اسٹریٹ آ رہا تھا اسٹریم آ رہا تھا جو گیس کا سستی گیس تھی تو وہ سستی گیس ابھی جرمنی اور باقی کو نہیں مل رہا ہے. تو یورپ کے بھی اپنے مفادات ہیں اور اس مفادات کی ٹکراؤ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ امریکہ سب سے زیادہ ویپن بیچتا ہے سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہے تو پھر یورپ حاصل کر لیتا اگر ان کو سستی توانائی ملتی. تو ٹرمپ صاحب اپنی جگہ پر وہ جس طریقے سے بیانات دیتے ہیں وہ بڑے پریکنگ بھی ہوتے ہیں اور بڑے ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ یورپ کو بار بار احسان دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں آپ نے ہماری حفاظت نہیں کی اور آپ سے گلہ یہی ہے کہ اس جنگ میں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن ابھی میرے خیال میں جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہے انفارچونیٹلی ایسے موقع پر جب فیونرل ہو رہا تھا اور دوسری طرف پر یہ نیٹو کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں پر اس قسم کے 2 جہازوں کو ڈبونا اور اس پر حملہ کرنا اور پھر چیز بیٹنگ کرنا یہ میرے خیال میں کہ مناسب بات نہیں تھی. اس نے ٹرمپ کو ایک قسم کا وہ دے دیا اس کو ایک اس بات پر اکسا دیا اس کو کہ وہ ٹف لائن اختیار کرے اور اگر یہ ٹف لائن اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کا جو ڈسٹرکٹیو مشین ہے وہ تو بڑا لیتل ہے. البتہ یہ ان کی جو ڈسرپٹیو پالیسی ہے یہ پھر زیادہ جنگ کے حالت میں اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ برنٹ وغیرہ باقی 6% زیادہ ہو گئے تو دنیا کو میں اور آپ نے اس کو چکانا ہوتا ہے. پوری دنیا کی جو لائف لائن ہے اس کی جو انرجی جو ہے یا جو سپلائی چین مینجمنٹ یا جو ٹریڈ ہے اس کو خطرہ بنتا جا رہا ہے. تو ایران پھر میرے خیال میں ہمدردی کھو دے گا اس لیے کہ یہ جو MOU تھی یہ بہت زیادہ ٹوارڈز ایران اور ایران کے فیور میں تھی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر منور کی طرف بھی چلیں گے اس سے پہلے امبیسڈر صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتا ہوں. امبیسڈر صاحب آپ نے ظاہر ہے کچھ اشارے کیے بڑے اہم ایران کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے. اس کو اگر آپ کنکلوڈ کر دیں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ سچویشن کچھ اچھی نہیں ہے ایران کی کچھ اوور ڈوئنگ لگ رہی ہے ہمیں اس کے اندر. آپ معاملے کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں یہ کہاں اینڈ کرے گا؟ میں اب بھی نا امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور باقی اتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت سے شروع ہو جائے اور جو اشارہ بھی ملا ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ میں نے نیگوشیٹ کو کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرتے رہیں. لیکن میرے خیال میں زیادہ ضروری یہ ہوگا آج دیکھنا کیونکہ شاید اس نے کوئی آج بہت بڑا آپریشن کرنا ہے تہران کے لیے خلاف. اگر تو کوئی بہت بڑا وائٹل ٹارگٹ ہوتا ہے جس میں IRGC اور اس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے which is most likely in my assessment تو پھر تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. So I think tonight is very crucial. اگر آج رات گزر جاتی ہے بغیر کسی بڑے واقعے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیٹر کے لیے اسپیس اویلیبل ہوگی. اگر نہیں دونوں طرف سے کوئی جو ہے وہ ہوتا ہے تبادلہ فائرنگ کا جو کہ نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم کریں گے حملہ تو پھر تو اسپیس بڑی کم ہوگی کہ جس کو استعمال کر کے وہ کریں. تھینک یو اینڈ مائی اپالوجیز ٹو مائی. نہیں بالکل آپ سے اسی لیے کنکلوڈنگ ریمارکس لیے. تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر منور آپ کی طرف آؤں گا. سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر. ایران جو ہے کیا چاہ رہا ہے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کیوں ایران نے یہ ڈیرنگ سٹیپ لیا ایک ایسے وقت پہ جب ان کے سپریم لیڈر کی لاسٹ رائٹس بھی ابھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی اور صدر مسعود پزشکیان کو اپنا دورہ چھوٹا کر کے واپس آنا پڑا ملک کے اندر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیان دے دیا کہ MOU ختم ہو گیا. تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ویپنائزڈ یا وارشپس تو نہیں تھے جن پہ حملہ کیا انہوں نے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلے بہت شکریہ آپ کو بریگیڈیئر صاحب کو آپ کی ٹیم کو دیکھنے والوں کو بہت سلام. دیکھیں واقعی ایران بہت بڑا قصوروار ہے جی بیکاز اس کے دروازے پہ آ کے ہتھیار لے کر لوگ پہنچ گئے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں. مناب میں 167 لوگوں کو بچوں کو مار دیا لیڈرشپ مار دی 98 سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پھر 90 سے زیادہ سائنٹسٹ ان کو ٹارگٹ کر دیا. $300 بلین کا نقصان کر دیا.
कसूर तो ईरान का है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा क्यों है। कसूर तो ईरान का है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ क्यों उठाता है। कसूर तो ईरान का है कि वो ग्लोबल साउथ की बात क्यों करता है। कसूर तो ईरान का है जब 45 सालों से सैंक्शंस उसके ऊपर आयद हैं, तो उसकी ये क्या जुर्रत है कि वो रेजिस्टेंस फोर्सेस को सपोर्ट करे, वो हुर्रियत की आवाज़ को उठाए। ईरान को तो ये कतन नहीं करना चाहिए, ईरान को तो बिल्कुल लेट जाना चाहिए मेरे ख्याल में। ईरान ने ये बहुत बड़ी ब्लंडर की है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आर्टिकल 1 के मुताबिक ईरान ने ही ऑपरेट करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, लेकिन उसकी जुर्रत कैसे हुई कि अमेरिका बहादुर जो कि दुनिया की ताकतवर तरीन एम्पायर है, उसको अगर वो वायलेट करे आर्टिकल 1 को, तो ईरान की क्या जुर्रत कि उसके खिलाफ रिटेलिएट करे। ईरान की क्या जुर्रत है कि जो आर्टिकल 5 है जिसके मुताबिक पीस होगा पूरे खत्ते में, लेबनान उसमें इंक्लूड होगा, और उसके बावजूद इजराइल हमला करता रहे और फिर अमेरिका बहादुर एक और एग्रीमेंट करवाए इजराइल और लेबनान के दरमियान में, जिसको लेबनीज़ मेजॉरिटी में रिजेक्ट कर दें। क्या जुर्रत ईरान की कि वो उस पीस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दे, और ईरान के लोगों की क्या जुर्रत कि 3.5 करोड़ रोडों पे निकल के लाल झंडे लहराएं और कहें कि मर्ग बर्ग अमरीका, और लाल झंडे लहराते हुए कहें कि हम अपने रहबर के खून का बदला लेंगे। उनकी ये जुर्रत क्या है? कौन होता है डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दीजिए, एक ज़ैली सवाल ज़हन में आ गया। आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इंट्रोडक्शन टू योर आंसर इज़ ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। वी आर ऑल फॉर ईरान। हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए ईरानियों के बारे में, बड़ा हमने डीप एनालिसिस दिए, लेकिन बात ये है, ये भी एक फैक्ट है कि ईरान को कोई ज़बरदस्ती टेबल पे लेके नहीं आया। ईरान को अगर ये वारे में था तो उन्होंने एग्रीमेंट किया, MOU साइन किया, ना वो पाकिस्तान के प्रेशर में किया, ना वो US के प्रेशर में किया। बट वंस दे डिड इट, व्हाट वाज द रीज़न दैट दे ब्रोक इट देमसेल्व्स? इसकी क्या ऐसी प्रेसिंग उनको ज़रूरत पेश आ गई कि जब अब्राहम लिंकन भी वहाँ से हट गया, उनकी मुतालबात भी मान लिए गए, उनको रिलैक्सेशन भी मिल गई, तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, ये इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई ऐलान जंग है, ये फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की कोई ऐसी कोशिश है जिसको हम डिकोड नहीं कर सके? ये रिलेट कैसे होता है इन तमाम चीज़ों से जिनका आपने अभी जिक्र किया? थोड़ा सा मुझे समझाएं इसके ऊपर। आपने 14 पॉइंट्स पढ़े हैं जो एग्रीमेंट के हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जी पढ़े हैं। 14 पॉइंट्स पढ़े, उसमें पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है? वो कंट्रोल की बात नहीं करता आपनाए हुर्मुज़ की। जी, अब आपनाए हुर्मुज़ का पॉइंट नंबर 1 ये गुफ्तगू करता है कि आपनाए हुर्मुज़ को ऑपरेट ईरान करेगा, उसमें टोल कोई नहीं वसूल करेगा। जी, तो आपने ओमान के साथ बना के एक नई लेन का इजरा किया और आपकी नेवी उनको एस्कोर्ट करना शुरू कर देती है। जी, क्यों? और फिर मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, जी, वो किस मुल्क से हुए? आज आप अफगानिस्तान के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पीछे इंडिया और इजराइल है। सो इज द केस विद द ईरान। ठीक, देखें ना, आप ये दो पैराडाइम्स को अलग अलग तो नहीं देख सकते। और तीसरी बात ये कि जब एग्रीमेंट ये साइन हो गया कि पूरे खित्ते के अंदर पीस को मेंटेन किया जाएगा और फायरिंग नहीं की जाएगी, जी, तो उस सूरत के अंदर अमेरिका के नेवल वेसल्स के ऊपर या अमेरिकन टैंकर्स पे तो अटैक नहीं हुआ। जी, तो कहने का मकसद ये, आप बताने का मकसद ये कि एग्रीमेंट के मुताबिक आपको चलना चाहिए ना। अब बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये रिक्वेस्ट और मिन्नतें और तरले अमेरिकन ने की हैं। अमेरिकन के पास कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। सुने जॉन मीर शाइमर को, और सुने उनके जो पुराने प्रेसिडेंट रेगन के जो एडवाइजर्स रहे, जी, उन्होंने कहा है कि इट इज लाइक अ सरेंडर डॉक्यूमेंट दैट अमेरिकन दे हैव साइंड। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर वायबल ऑप्शन। जी, They use their air power, but it could not be proven as a winning strategy. जी, तकरीबन 40 दिन उन्होंने हवाई हमले किए, ठीक, और उसके बाद 13 अप्रैल से लेकर 17 जून तक उन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया है। ईरान की रेजिलियंस को वो नहीं तोड़ सके हैं। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये, अमेरिका के, मैं आपसे पूछता हूं, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने जो आइडियलिज्म दी थी, ये जंग बिल्कुल उस आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करती है।
امریکہ کے جو تاریخی 3 گول ہیں جس میں سیکیورٹی ہے، اکنامک پراسپیرٹی ہے، پروموشن آف امریکن آئیڈیلز ہے، کیا یہ ان کو سرو کرتا ہے؟ آج امریکن بڑی آزادانہ طریقے سے خطے میں گھوم سکتا ہے؟ کیا جو ان کی بینکس ہیں، ڈیٹا سینٹرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کمپنیز ہیں، کیا وہ محفوظ رہیں گی؟ کیا ان کے الائز کے لیے وہ پرابلم کریٹ نہیں کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے تو سعودی عرب پیچھے ہٹا تھا کہ آپ تو یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ ہمارے درمیان میں ایسی رفٹ کریٹ کر رہے ہیں جو ہماری سیکیورٹی اینڈ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو بتانے کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اس پہ کنٹروورسی کریٹ کر دیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی فارن پالیسی کے ساتھ سیریس پرابلم ہے، کرائسس میں آل جو فلٹرز ہیں پالیسی میکنگ کے انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیے۔ نیتن یاہو نے ہفتے کے بعد وہاں وزٹ کرنا ہے اور اس کا پرپز ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے امریکہ کو پیچھے ہٹائے، اور اس کی وجہ سے ابھی سے وہ اسٹریٹجی اور اس کے کارندے وہاں لگے ہوئے ہیں، بیکاز لیکوڈ پارٹی انڈر پریشر ہے، اور چینل 12 اسرائیل کے مطابق 70% اسرائیلی اس وقت نیتن یاہو سے تنگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں ایسکیلیشن دوبارہ ہو اور یہ جو رہی صحیح ایران کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی ایلیمنیٹ کریں۔ اب ایران کے جو ہم نیریٹو سن رہے ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جناب گھٹنے ٹیک دے ایران نے 1979 میں کلچرل ریوولٹ کیا اگینسٹ دا ویسٹ اور وہ کنسسٹنٹلی چل رہے ہیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ امریکنز دے ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ویری سپر اسٹرکچر آف ایران، جس میں سیولائزیشنل کریکٹر ہے، نظریہ ہے اور ان کے لوگوں کی سیاسی اور سماجی سمجھ بوجھ ہے۔ آپ کو وہ عبادی خاتون یاد ہوگی جس کو نوبل پیس پرائز دیا انہوں نے 1990s میں، جب اندرونی معاملات پہ بات آئی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہم خود اس کو ٹیکل کریں گے، آپ اس میں انٹرویو نہ کریں۔ آج وہ لبرل بچیاں جو پردہ نہیں کرتے، جو کہ ایرانی ڈریس نہیں پہنتے، یورپین ڈریسز کو پہنتے، آج وہ کیوں رو رہے کہ ہم نے اپنے قائد کو پہچاننے میں غلطی کی اور ہم اس کا ریونج لیں گے؟ وہ کیوں پلٹ کے واپس آئیں؟ کہنے کا مقصد یہ کہ چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشن، انٹرنیشنل لا کے مطابق، پرنسپل آف سوورینٹی کے مطابق، امریکہ کون ہوتا ہے کہ وہاں آ کے کسی ملک پہ چڑھائی کر دے اور اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے؟ اگر بالفرض یہ مسئلہ ایران نے کیا ہے اور مان لیتے ہیں کہ ایران نے غلطی کی ہے، تو یہ مسئلہ تو ایران کے اور قطر اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ہونا چاہیے تھا، جن کی ویسل سے امریکہ کا کیا واسطہ ہے؟ تو میرا خیال ہے جو ان کی اپنی دسمبر میں سیکیورٹی اسٹریٹجی دی ہوئی ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں ان کو ویسٹرن ہیمسفیئر پہ آپ پاناما پہ آپ جاتے ہیں، کیوبا پہ آپ جاتے ہیں، گرین لینڈ پہ آپ جاتے ہیں، یوکرین میں پنگا آپ نے دلوایا، ادھر تائیوان کے 100 کلومیٹرز کی کوسٹل کو آپ ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں پہ سینکشنز آپ لگاتے ہیں، فٹ بال میں کنٹروورسیز آپ کریٹ کرتے ہیں۔ آپ سے تو پوری قوم جس جذبے سے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ جناب آئیے اور امریکہ فرسٹ کی پالیسی رکھیے، آپ تو بالکل اسرائیل کے غلام بن کے آگے رہے ہیں، جس کے بارے میں آٹو بایوگرافی میں جو بائیڈن کی وائف کہتی ہے کہ 24 میں جس وقت نیتن یاہو وہاں پہ آ رہا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا تم پاورفل کنٹری کے پریزیڈنٹ ہو، ڈٹ کے کھڑے رہو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں ان کے سامنے؟ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم نے دوسرا ٹاپک بھی آج کی ڈسکشن میں انکلوڈ کرنا ہے، ورنہ بڑی اچھی سیر حاصل بحث چل رہی تھی، میرے ابھی بھی سوالات موجود ہیں۔ موقع ملا تو آنے والے پروگرامز میں ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کر کے میں اپنے سوالات کے جواب ان سے لوں گا، کیونکہ دس ٹائم اراؤنڈ سپوائلر کی ضرورت نہیں پڑی، ایران نے خود ہی سپوائلر کا کردار ادا کر دیا۔ بٹ دس ڈیبیٹ از کنٹینیوئنگ۔ ڈاکٹر صاحب دس از کنٹینیوئنگ، آئی ول آسک یو اباؤٹ دس۔ یہ کویسچن آپ بھی یاد رکھیے گا، سپوائلر کی ضرورت اگر اس کو پتہ تھا ایران کو تو پھر خود سپوائلر کا کام نہ کرتا اور اسرائیل کا ویٹ کر لیتا۔ بہرحال کچھ انکلوڈ کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سر، بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہیں، ہم نے 42 شہادتیں اپنے پولیس کے اہلکار جو ہیں ان کی اور آرمڈ فورسز کے اہلکاروں کی اور 4 سویلینز کی قربانی پیش کی، اس کے اندر 54 دہشت گرد بھی جہنم واصل ہو گئے۔
معاملات بڑے خراب ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا وی ول ہنٹ یو وی ول ہرٹ یو. یہ اور معاملہ ختم نہیں ہوگا, ہم پیچھا بھی کرتے رہیں گے اور چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ چیز کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اس کا میگنیٹیوڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آرمی کا ریزالو جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت شکریہ. جہاں تک بلوچستان میں یہ جو انہوں نے سنڈیکیشن کی ہے, جو انڈیا ران ہے اور اس کے علاوہ موساد نے جی جو پہلے انڈیا چابہار کے بہانے وہاں پر جو ان کی سٹیجنگ سٹیشن تھی اور جس کی وجہ سے یہ مختلف ایجنٹس بیچتے تھے بلوچستان میں, اور پھر وہاں پر ایک قسم کا ہب کریٹ کیا ہوا تھا. لیکن خود ایران کو پتہ چل گیا کہ انڈیا کی دوستی اور پھر ان کو چابہار دینا کتنا ان کے لیے خود نقصان دہ بن گیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ابھی یہ سنڈیکیشن جو ہے اجیت دول اور اس کے علاوہ مودی کل بتا رہے تھے کہ وہ بلوچستان میں یہ جو لوگ ہیں یہ مرسنریز ہیں اور ان کو ہم زیادہ پیسے دیں گے پھر ہماری طرف سے یہ لڑیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا سٹیجنگ جو کہ افغانستان کو بنا دیا ہے, جو پہلے ان کو دہشت گرد کہتے تھے, بتا رہے ہیں, اور جو چناکیہ فلسفہ ہے اس کو وہاں پر لاگو کیا ہوا ہے اور وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں اور وہ جو افغان رجیم ہے وہ پراکسی کا کام کر رہا ہے. اور یہ پراکسیز پھر جو فتنۃ الخوارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے ان کو آپس میں ملا کر پھر اب بلوچستان میں انہوں نے اس قسم کی کاروائیاں شروع کی. تو ایک طرف آپ دیکھتے تضاد دیکھ لیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ان کا تو آئی ڈی لاگ ہے, وہ تو افغانی رجیم کی طرح خود کو اسلامی اور بڑے دین کے جو علمبردار سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف پر بی ایل اے مجید بریگیڈ ہے, بی ایل ایف وغیرہ ہے, وہ تو سیکولر بھی ہے اور وہ تو سب نیشنلسٹ بھی نہیں بلکہ ایک قسم کے بلوچستان کے ترقی اور بلوچستان کے جو عوام کے جو ان کے فائدہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیونکہ کون سا بلوچی روایت ہے کہ آپ بسوں کو روک کر آئیڈینٹی کارڈ کے ذریعے لوگوں کو چیک کرے اور پھر مار دے. 18 لوگوں کو اغوا کر دے پولیس والے جو بلوچستان کے ہیں اور اس کو پھر مار دے, بغویوں کو مارتے ہیں. پھر یہ کون سا ہے کہ ایک گاؤں پر حملہ کرے اڑک وغیرہ میں اور وہاں پر آپ عورتوں بچوں کو مار دیں؟ یہ کون سا اسلام یا کون سا بلوچی روایات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور دہشت گرد پیسے کی بنیاد پر لڑتے ہیں. ان کا کوئی نہ دین ہوتا ہے, نہ مذہب ہوتا ہے, نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور نہیں ان کا کوئی ایمان ہوتا ہے. اور یہ مرسنری ہے, یہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور کیونکہ انسان میں بھی کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ وی ول ناٹ بی ڈیٹرڈ, آپ جو بھی مرضی کر لے. اور جس طرح فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ آپ کی نسلیں بھی ہمیں انشاءاللہ پاکستان کو انڈو نہیں کر سکیں گے. تو یہی ریزالو ہے, یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا کامنٹ بھی اس کے اوپر چاہتا ہوں. سچویشن بڑی خراب ہے لیکن جو ریزالو ہے آرمڈ فورسز کا, سیکیورٹی اداروں کا اور پولیس کا, اس کے اندر بھی ہمیں ایک بڑا جذبہ نظر آتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی آپ کے خلاف رہی ہے کہ آپ کو ڈیمونائز کرے اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی مربوط قسم کا پروپیگنڈا بنایا جس کو یورپینز نے EU ڈسنفلیپ کی صورت میں پکڑا. اور پھر آپ جیسے دوستوں نے ایک مربوط نیریٹو کنسٹرکٹ کیا, ڈسیمنیٹ کیا اور آج ہم نے اسے کاؤنٹر کیا اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. دوسرا, جب ان کی یہاں پہ ناکامی ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, ان کی کئی گنا زیادہ طاقتور فورس ہے. اور یہ آئیڈیا ان کو دیا امریکنز نے اور اسرائیلیوں نے. اور اسٹیفن پی کوہن کی کتاب آئیڈیا آف پاکستان 2000 میں پبلش ہوئی جس کے مطابق 71 کی کہانی دہرائی جائے گی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا مئی 2025 کو. تیسرا اٹیمپٹ انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان سے دہشت گردی کروائی. 24 ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں جس کے بارے میں جارج سورو نے بات کی ہے, فیٹف نے بات کی ہے, یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, جنرل ایرک جو ایکس کمانڈر رہے ہیں سینٹکام کی انہوں نے بات کی ہے, امریکن کئی تھنک ٹینک ہے جیسے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پیس انہوں نے کئی دفعہ رپورٹس جاری کی ہیں.
پاکستان نے ڈوزیئر جمع کرائے، اور یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہاں جیش العدل بھی ہے، جند اللہ بھی ہے ایران کے خلاف، وہاں پہ ETIM بھی ہے چائنا کے خلاف، وہاں پہ داعش اور القاعدہ بھی ہے سینٹرل ایشین اور رشیا کے خلاف، وہاں پہ یہ لشکر احرار، TTP، BLA وغیرہ بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے خطے کے لیے درد سر ہے، اور میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ اگر آج آپ اس مدتوا کو اور اس روگ بیہیویئر کو آپ اپیز کریں گے جیسے ماضی میں ہٹلر کو کیا، تو دوسری جنگ عظیم دیکھی، یہ آگ آپ کے دروازوں تک پہنچ چکی ہے۔ جب وہ وہاں پہ نجار کو قتل کرتے ہیں، جب وہاں پہ پنو کو قتل کی سازشیں کرتے ہیں، جب UK میں UK سٹیزنز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، جب قطر میں اسپائنیج ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جب ایران کے اندر پورا ریئل ٹائم ڈیٹا موساد کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ کسی کے سجن نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو امریکہ کی جو جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے بڑی تفصیلاً اس پہ رپورٹ کی ہے۔ مجھے آپ بتائیے نا، یہ بشنوئی گینگ جو ہے یہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے احمد آباد کے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ جو جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے کہ کیا وہ انفرادی طور پہ خود آپریٹ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے مدتوا کی آئیڈیالوجی اور کارندے کھڑے ہوئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انڈیا جن لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے ان کو یہ بشنوئی گینگ ٹارگیٹ کر رہا ہے، اور وہ سٹیزن ہیں US کے، کینیڈا کے، UK کے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک مربوط ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ بتاؤں کہ یہ جو بظاہر انڈیا کہتا ہے نا میں ان کا دوست ہوں، یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو انہوں نے انہی کو چھرا گھونپنا شروع کیا ہے۔ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے، ادروائز اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور یہ جو یہ جو واٹر کو ویپنائز کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہوں کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، آپ کی ملٹری فورس نے، پولیس نے، پیراملٹری فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ سرجیکل آپریشن کر کے ان دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیا ہے، اور سون آپ دیکھیں گے کہ اس میدان میں بھی انڈیا کو منہ پہ پڑے گی انشاءاللہ۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بشنوئی گینگ کا ذکر کر دیا، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بھی یہ خبر ضرور آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف ہی واپس آتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ مجھے یہ بتا دیں، ایک لاسٹ چھوٹا سا کامنٹ کر دیں، ایک ستلج نام کی فلم جو ہے اس کے اوپر بھارت نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے، اس کو ہر جگہ سے غائب کر دیا ہے۔ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز آف 1990 کی دہائی کے اندر جو ماورائے عدالت قتل عام سکھوں کا ہوا تھا اس کے اوپر، اور مسنگ پرسنز کے اوپر فلم تھی۔ دلجیت دوسانجھ بڑے مشہور ایک سکھوں کے آرٹسٹ ہیں، گانا بھی گاتے ہیں، فلمیں بھی کرتے ہیں پنجابی کی۔ انہوں نے کنٹروورشل ٹاپک پہ پہلے ایک بلو سٹار پہ بھی فلم بنائی تھی 1984، اور اب ستلج بنائی، فلم غائب کر دی۔ اس پہ لاسٹ کامنٹ کر دیں، پھر پروگرام کو کلوز کروں گا۔ دیکھیں، بھارت جو دنیا کے لیے فلمیں نہیں، طالبان کے لیے انہوں نے 8 سے 12 فلمیں نہیں بنائے طالبان کو ڈیمونائز کرنے کے لیے۔ ان کو تو شرم بھی نہیں آتی کہ جو ان کو ڈیمونائز کرتا تھا آج یہ اپنے کندھے پر ان کی بندوق رکھ کے پاکستان کے خلاف چلا رہے ہیں۔ تو یہ بھارت کا ترہ امتیاز ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ خشوت سنگھ نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا 2003 میں ان کی کتاب ہے اینڈ ٹو دا انڈیا، کہ یہ جو حالات ہیں انڈیا کو ٹوٹنے کی طرف لے جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ خطے کے اندر بھارت تنہا ہے اور مزید تنہا ہوگا۔ پہلے اپنے ملک کو بچا لیں، پھر دوسروں کی خیر کریں۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ویلیوبل کامنٹس دیے، پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔